रात के अंधेरे ने पुरानी हवेली को अपनी लपेट में ले रखा था। सदियों पुरानी दीवारों पर लटकते चिराग मध्यम रोशनी बखेर रहे थे। बाहर शहर में खजूरों के लंबे दरख्त हवा के झोंकों के साथ सरसरा रहे थे, मगर इस हवा में भी एक बोझ था, ऐसा बोझ जो फोन और इंतकाम की कहानी सुनाता था। आर्यन हवेली के मरकजी दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे कई दिनों से न सोया हो। उसके सामने जमीन पर खून के धब्बे अभी ताज़ा थे। वो धब्बे उसके दिल को नोच रहे थे। वो अजीब सा कर्ब महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उसके छोटे भाई जैद का खून था। मेरे भाई के खून का बदला तो उन्हें देना ही पड़ेगा, आर्यन ने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया था। 26 साल जैद हमेशा से नरम दिल, मासूम और दूसरों को माफ करने वाला लड़का था, मगर उसके नसीब में जालिम के हाथों मरना लिखा था। जैद भरी जवानी में दुश्मन कबीले के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठा, जिनकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी। दुश्मन ने वार किया और आर्यन ने अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा था। लेकिन अब सोग का वक्त खत्म हो चुका था। आर्यन के दिल में अब सिर्फ बदले की आग थी। उस वक्त दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। दो मुलाजमा एक कम उम्र लड़की को जबरदस्ती पकड़े आर्यन के सामने लाए। वो लड़की सहमी हुई लग रही थी। वो थी हिना, दुश्मन के सरदार की इकलौती बहन। सफेद लिबास पर मिट्टी और खून के धब्बे पड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, जबकि चेहरा खौफ से सफेद रंग का पड़ चुका था। आंखों में बेबसी और लरसते होंठ, जैसे जिंदगी ने पहली बार इतना बेरहम मंजर दिखाया हो। आर्यन ने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और गुस्सा था। हिना की सुर्ख आंखों में खौफ ही उतर आया था। वो उस लड़की को यहाँ देखकर शॉक था। उसे लगा था दुश्मन अपनी इज्जत बचाने के लिए खून का बदला खून से ही अदा करेंगे, मगर आर्यन का अंदाजा गलत था। वो लोग अपने खानदान के सबसे लाडले चश्मो चराग को बचाने के लिए अपने खानदान की लड़की को वनी में दे चुके थे। ओह, तो तुम हो मेरे भाई के कातिल की बहन। क्या तुम जानती हो तुम्हें मैंने वनी में लिया है, और अब तुम देखोगी कि आर्यन अपने भाई के खून का हिसाब कैसे लेता है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, मैंने कुछ कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मुझे छोड़ दें प्लीज। वो बोली तो आवाज बमुश्किल उसके हलक से निकली थी। आर्यन ने घूर कर उसे देखा। वो कोई 20-22 साल की मासूम सी लड़की लगती थी, खामोश, बिल्कुल खामोश। क्या तुम नहीं जानती कत्ल के बदले एक ही कत्ल किया जाता है, या फिर औरत के जरिए बदला पूरा किया जाता है? तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी, उसे कम उम्र में ही मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारे हवेली वाले तो इतने बेगैरत निकले कि अपने खानदान के वारिस को बचाने के लिए लड़की दे डाली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदला इतने अच्छे तरीके से लूंगा कि तुम्हारा पूरा गांव याद रखेगा। वो गुस्से से बोलते हुए वापस मुड़ गया। मुलाजमाओं ने उसे हवेली के तहखाने में डाल दिया। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक जलता हुआ दिया कोने में रखा था। तहखाने में बड़े बड़े जाले बने हुए थे। हिना जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि यह कैद उसकी जिंदगी बदल देगी, न सिर्फ उसकी पूरी जिंदगी बल्कि उसकी इज्जत भी खराब की जाएगी। वो खौफ से कांप रही थी। हवेली की शहजादी बेटी थी वो। उसे क्या पता था कि अंधेरा इतना खतरनाक होता होगा। उसे मकड़ी के जालों से डर लगता था, मगर यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा, खौफ और जाले ही जाले थे। न जाने क्यों उसके घर वालों ने उस पर यह जुल्म किया था। वो घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लग गई थी। और ऊपर आर्यन अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ा बाहर बरसती बारिश के कतरों को देख रहा था। वो कतरे उसके अंदर जलती आग को ठंडा नहीं कर सकते थे। जैद मेरे वीर, वो दूर आसमान को देखते हुए बड़बड़ाया, जिससे जैद वहां था। मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरे भाई, तेरा खून रायगा नहीं जाएगा। तेरा ये मॉन्स्टर भाई दुश्मन के कबीले को जलाकर राख कर देगा। मुझे माफ करना भाई, मैं जानता हूँ अगर तू मुझसे बात कर सकता होता तो यकीनन मुझे इस काम से रोकता, क्योंकि तू तो इन दुश्मनियों, इन लड़ाई झगड़ों से भागता था। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। तो तूने जब आंख खोली थी तो तुझे मैंने कलम दिया था, वो ज़ेरे लब कह रहा था। आसमान पर उसे जैद का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जबकि मुझे आंख खोलने पर बंदूक दे दी गई थी। तभी तो शायद मैं एक जानवर, एक जाहिल गंवार ही रहा। कोई कह सकता है मैंने MBA किया है। वो हल्का सा हंसा।
میرے بھائی تو غلط خاندان میں پیدا ہو گیا۔ یہاں صرف بندوقیں کام آتی ہیں، یہاں کے لوگ جانور، ایک دوسرے کے خون اور گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو نہیں پتا تمیز کیا ہوتی ہے اور معاف کر دینا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جو انہوں نے تیرے ساتھ کیا ہے میں بھی ان کے ساتھ وہی کروں گا۔ میں جانتا ہوں عورت کی عزت کرنی چاہیے مگر میں مجبور ہوں زید۔ اس نے گہری سانس لی۔ نیچے تہہ خانے میں ہنا کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی مگر اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ یہاں سے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ اسے خود ہی ہمت کرنی ہوگی، اسے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ میں کمزور نہیں، میں کسی کی غلام نہیں بنوں گی۔ سب نے مجھ پر ظلم کیا ہے مگر میں خود پر کوئی ظلم نہیں کروں گی۔ میں دشمنوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے زیر لب کہا تھا مگر اسے ابھی بھی اپنے گھر والوں کے فیصلے پر دکھ سے کہیں زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ میری زندگی، میری پڑھائی، میرے خواب، میرا سب کچھ برباد کر دیا مگر میں اپنی عزت خراب نہیں ہونے دوں گی۔ آریان جو چاہتا ہے میں وہ نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ جیسے خود میں ہمت سمو کر کہہ رہی تھی۔ اندھیرے سے اسے ابھی بھی خوف آ رہا تھا اور جالوں سے اس کی جان جا رہی تھی۔ صبح کا سورج حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ پرندے چہچہانے لگے تھے مگر حویلی کے اندر فضا اب بھی سوگوار تھی۔ ہر کونے میں زید کی یاد بسی ہوئی تھی۔ آریان کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی۔ رات بھر سویا نہیں تھا۔ نیچے تہہ خانے میں قید لڑکی کا خیال بار بار اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ ملازمہ نے بتایا تھا تہہ خانے سے رات سے ہی سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ رونے سے باز نہیں آئے گی، ابھی بتاتا ہوں اسے۔ آریان نے سوچا۔ وہ اٹھا اور تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ اندر اندھیرا اب بھی پھیلا ہوا تھا۔ وہ کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، زنجیروں سے بندھی ہوئی۔ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں نیند اور خوف سے، رونے سے سرخ تھی۔ آریان آہستہ آہستہ قریب آیا۔ اٹھ چکی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تو ہنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں۔ میرے گھر والوں نے بھائی کی غلطی کے بدلے مجھے بھیج دیا۔ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر۔ ایک ناکام سی کوشش کرتے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ آریان نے تیزی سے جھک کر اس کی ٹھوڑی پکڑی۔ بات سنو میری، مجھے پرواہ نہیں کہ تم قصوروار ہو یا نہیں، لیکن میں صرف اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینا جانتا ہوں اور میں ایسا ہی کروں گا جیسے روایات کہتی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ خدا کے لیے میں ایک لڑکی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ آریان کی ہونٹوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ ظلم؟ ابھی تو میں نے آغاز بھی نہیں کیا۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی زنجیر کو جھٹکے سے کھینچا۔ ہنا تڑپ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ یاد رکھنا، اس حویلی میں تم صرف ایک قیدی ہو۔ تمہارے رونے کی کوئی آواز دیوار سے باہر نہیں جا سکتی۔ تب تمہیں جتنا رونا ہے تم رو لو۔ تمہاری چیخیں سن کر حویلی کے در و دیوار سکون میں ڈوب جائیں گے۔ آخر سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک دشمن کی بیٹی، ایک قاتل کی بہن اپنے گھر کے مردوں کے کیے کا حساب کیسے تڑپ تڑپ کر پورا کر رہی ہے۔ آریان سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہنا نے لب بھینچ لیے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آریان کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ نفرت جھلکی۔ میں کبھی نہیں ٹوٹوں گی، اس نے ہمت سے کہا۔ آریان نے رک کر اس کے پل بھر میں بدلے لہجے کو دیکھا۔ تم مجھے قید ضرور کر سکتے ہو مگر مجھے توڑ نہیں سکتے۔ تم میرے جسم کو کوئی اذیت نہیں دے سکتے، سنا تم نے؟ اس کے اچانک چیخنے پر آریان لمحے بھر کو چونکا اور پھر قہقہا مار کر ہنس دیا۔ جسم؟ ہاں، اس کے کان کے قریب جھکا۔ میں وہی چھینتا ہوں جس پر انسان کو سب سے زیادہ غرور ہو۔ تم بھی جلد سمجھ جاؤ گے کہ آریان کیا چیز ہے۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ ہنا کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹتا گیا اور جاتے ہوئے تہہ خانے کے دروازے کو زور سے بند کر گیا تھا۔ اوپر آ کر وہ اپنی ماں کے کمرے کے پاس آ رکا۔ ماں کئی دن سے غم میں بے ہوش پڑی تھی۔
آریان نے دروازے پر نظر ڈالی۔ ماں، میں زید کے خون کا حساب لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ میں اس لڑکی کا غرور بھی توڑوں گا اور اس کے جسم کو تکلیف بھی دوں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نیچے قید میں بیٹھی ہنا نے مٹھی سختی سے بند کی۔ آنکھوں میں اب آنسو نہیں، صرف ضد تھی۔ اگر تم نے مجھے اپنا قیدی بنا ہی لیا ہے تو میں اپنی قید کو ہی ہتھیار بناؤں گی۔ ایک دن آریان تمہیں تمہاری اپنی قید کا قیدی بنا دوں گی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی، اس نے نفرت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے صحن میں ہوا کے ساتھ کھجور کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، مگر تہہ خانے میں صرف زنجیروں کی کڑکتی آواز گونج رہی تھی۔ ہنا زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تھکن واضح تھی۔ پورے دن میں اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا، وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا۔ آریان مشعل لیے اندر داخل ہوا۔ روشنی نے اندھیرے تہہ خانے کو روشن کر دیا۔ اسی روشنی میں سے آریان کے تنے نقوش نظر آئے۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ آریان نے سرد لہجے میں کہا۔ ہنا خاموش رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، جواب دو۔ اب کی بار وہ دھاڑا تو وہ اچانک سہمی۔ میں دشمن کے گھر کا ایک بھی نوالا نہیں کھاؤں گی۔ وہ بولی تو آواز میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ آریان کے قدموں کی چاپ قریب آتی گئی۔ وہ جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہنا کی زنجیروں کو کھینچا اور اس کے چہرے کو قریب کیا۔ اس کے ایسا کرنے سے ہنا کو تکلیف ہوئی تھی۔ دشمن؟ تم تو خود ایک قیدی، قیدیوں کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ ہنا نے ہمت جمع کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم چاہے زنجیریں ڈال دو مگر میرا سر جھکوا سکتے ہو تم؟ وہ گردن اکڑا کر بولی تو آریان کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ وہ لمحے بھر اسے گھورتا رہا، پھر اچانک اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں توڑ نہیں سکتا؟ اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے سختی سے کہنے لگا۔ ہنا کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی مگر زنجیریں اسے روکے ہوئے تھیں۔ آریان نے اس کی بے بسی کو غور سے دیکھا۔ میں تمہیں بھوکا بھی رکھ سکتا ہوں اور پیاسا بھی، اندھیرے میں سڑنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں میں، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے سامنے دیکھوں، ٹوٹتا بکھرتا اور بے لباس۔ وہ اسے پیاسی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس نے سر جھکانے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ میں ٹوٹوں گی آریان۔ آریان لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں اس کے لرزتے ہونٹوں اور کانپتے وجود پر رک گئی۔ اس کے قریب جھکا، بہت قریب، اتنا کہ اس کی سانسوں کی مہک محسوس کر سکتا تھا۔ ہنا نے بے ساختہ آنکھیں میچ لی۔ کبھی بھی وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا مگر وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے زنجیروں کو جھٹکا۔ وہ بری طرح سے کر راہی۔ دیکھتے ہیں تم کب تک اپنی عزت پر قائم رہتی ہو، کیونکہ بہت جلد میں تمہیں اپنے بستر پر لے جا کر تمہارا غرور توڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے پلٹا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ہنا نے گہری سانس لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آریان، تم مجھے قید کر کے اپنے آپ کو ہی قید کر رہے ہو۔ تم جتنی بار مجھے توڑنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی بار میں تمہیں اپنے انداز سے مات دوں گی۔ تم مجھے بستر پر لے جا کر بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکو گے، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس پر ظلم کرنا، بنی میں آئی لڑکی کے ساتھ یہی تو کیا جاتا ہے، مگر وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ وقت کا فرعون کیوں نہیں بن پا رہا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگلی بار میں اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا ہی نہیں۔ مجھے صرف اس سے بدلہ لینا ہے، نہ کہ اس پر ترس کھانا، نہ ہی اس کی نظروں سے ہار ماننی ہے۔ وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا، نہ جانے کیا چیز تھی وہ جو اسے روکے رکھی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، مجھے اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یقیناً یہ مجھے قیدی بنا لے گی۔ یہ کیوں باقیوں سے الگ لگتی ہے؟ آخر کیوں میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتا؟ وہ پریشانی سے چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دیوار پر لگی زید کی تصویر پر گئی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں کرب سا اترنے لگا اور پھر پل بھر میں اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔
وہ میرے بھائی کی قاتل کی بہن، اس پر ترس کھانا حرام۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے آگے کا لاہ عمل ترتیب دے رہا تھا۔ یقیناً وہ آج رات کچھ کرنے والا تھا۔ رات کے سناٹے میں حویلی کی فضا اور زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ تہہ خانے میں ہنا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، زنجیریں اب بھی اس کے ہاتھ پاؤں میں تھیں۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، آریان اندر داخل ہوا۔ اس بار وہ عام سا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں دودھ تھا۔ پیو اسے۔ اس نے پیالہ اس کے منہ کے سامنے رکھا اور ہنا نے ایک نظر اس پیالے کو دیکھا۔ نہ جانے اس میں کیا ملا تھا، وہ سوچنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے گھر کا کچھ نہیں لوں گی، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ نفرت سے چور لہجے میں بولی۔ آریان نے پیالہ اس کے سامنے اٹھا کر ایک گھونٹ خود پیا۔ اب تو زہر کا ڈر بھی نہیں رہنا چاہیے تمہیں، پیو اسے جلدی، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے پیالہ اس کے مزید قریب کیا۔ ہنا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن زنجیروں کی وجہ سے بے بس رہی۔ آریان اس کے قریب جھکا، دونوں کے درمیان سانسوں کی تپش سی بننے لگی تھی۔ تمہیں بھوکا مرنے نہیں دوں گا میں، سمجھی تم؟ قید میری ہے، بھلے سانسیں تمہاری ہیں مگر مرضی میری، صرف میری۔ وہ جتنی سختی سے بولا تھا ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ضد نہیں چھوڑی۔ میں تمہارا کوئی حکم نہیں مانوں گی آریان، چاہے تم مجھے یہاں اس تہہ خانے میں زندہ دفن ہی کیوں نہ کر دو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو آریان کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ایک عجیب سی کشش بھی چمکی۔ اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، پھر اچانک پیالہ زمین پر دے مارا۔ دودھ چاروں طرف بہہ ہی گیا تھا۔ تمہاری یہ ضد کہ مجھے واقعی قیدی بنا رہی ہے نا؟ یہ پہلی بار ہوا تھا جو اس نے اس کا نام لیا تھا، اور لیا بھی اس انداز میں کہ وہ چونک ہی گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ آریان کے لہجے میں غصے کے بجائے کوئی اور عنصر شامل تھا، مگر اگلے ہی لمحے آریان نے پھر سختی اوڑھ لی۔ اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑ کر قریب لایا اور اچانک اس کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ وہ بے ساختہ تل ملائی مگر اس کے لبوں پر جھکا مسلسل اس کے لبوں کو چوستا رہا، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں مدہوشی کی وجہ سے اوپر کو چڑھنے لگی۔ تب وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ ہنا کی سانسیں تیز ہو گئیں، خوف اور غصہ دونوں اس کے چہرے پر صاف جھلک رہا تھا۔ یہ محض لوہا نہیں ہے ہنا، یہ میری وہ گرفت ہے جسے میں جب چاہے کس سکتا ہوں، جب چاہے ڈھیلا چھوڑ سکتا ہوں، اور جب چاہے اس سے بندھے تمہارے وجود کو جھکا سکتا ہوں۔ اسی لیے احتیاط کرو، میرے سامنے اپنی زبان کم چلایا کرو، ورنہ آئیسور تمہیں اتنا جھکا دوں گا کہ تم اٹھ بھی نہیں پاؤ گے۔ وہ غصے سے بولا تو وہ بھی اتنے ہی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی یاد رکھو آریان، زنجیریں جب ٹوٹتی ہیں تو قیدی نہیں بلکہ قید کرنے والے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ زنجیر ٹوٹ جائے۔ اس کی بات پر آریان کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیلی۔ چلو دیکھتے ہیں، تمہاری عزت پہلے ٹوٹتے ہیں یا میرا جنون؟ وہ پیچھے ہٹا اور ایک نظر اس کے نازک وجود کو دیکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ہنا نے نفرت سے منہ پھیر لیا، البتہ اس کے دل میں عجیب سا شور ہونے لگا۔ اس کے لمس پر وہ پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی حویلی کی دیواروں پر پھیل رہی تھی، باقی سب سو رہے تھے مگر آریان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پوری رات اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، ہر لمحہ ہنا کی آنکھوں کی وہ ضد، وہ نفرت اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ ہاتھ میں سگریٹ تھی، وہ کس طرح ڈر کے باوجود میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی؟ کیا اسے ذرا بھی ڈر نہ لگا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ وہ حیران تھا۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور تیزی سے تہہ خانے کا رخ کیا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا، ہنا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں ابھی تک وہی ضد ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آریان اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ ہنا کو اچانک ہی محسوس ہوا کہ اس کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے۔ سنو، پیو اسے ورنہ پیاسی رہ رہ کر مر جاؤ گی تم، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہنا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے کتنی بار منع کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اس کی بات پر وہ جگ رکھتے ہوئے ایک دم اس کے قریب ہوا تو وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ تمہاری یہ ضد مجھے مجبور کر رہی ہے ہنا،
اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجبور؟ ہاں، تم کیوں ہو رہے ہو پھر مجبور؟ کرو مجھ پر ظلم، ایک عورت پر اپنی طاقت آزماؤ تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ میرا دشمن واقعی ایک کمزور مرد ہے جو عورت سے بدلہ نکال رہا ہے۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی مگر اس کے لفظ پتھر کے سے کھردرے تھے۔ آریان لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر آیا جیسے وہ پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ جھک کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپی تھی۔ ہوش میں رہو لڑکی، بکواس مت کرو میرے سامنے، میرے صبر کی بھی حد ہے، اور جب حد ٹوٹتی ہے نا تو میں کسی کو بخشتا نہیں، پھر چاہے سامنے کوئی مرد ہو یا عورت۔ وہ تیش کی حالت میں غرایا تھا۔ ہنا کے آنسو اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ اگر تم مجھے توڑنا چاہتے ہو تو سنو، تم مجھے جلد ہی توڑ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر کا جنون مجھے اپنی طرف کھینچ لے، کیونکہ اگر ایسا ہوا نہ آریان تو میں جھکوں گی نہیں مگر میں ٹوٹ ضرور جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، اس کے الفاظ آریان کے دل کو تیر کی طرح چیر گئے۔ وہ ایک دم ہنا کو دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور نظر ملائے بنا ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر نکلتے نکلتے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مقناطیسی تاثر تھا جس نے خود آریان کو بھی الجھا دیا۔ یاد رکھنا ہے نا، اب کہ وہ دھیرے لہجے میں مخاطب ہوا، تم میرے سامنے جھکو گی، چاہے نفرت میں چاہے محبت میں، مگر جھکنا تو تمہیں پڑے گا ہی۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا تھا۔ ہنا نے گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بس کچھ وقت اور ہے نا، پھر یہ سرفراز سردار خود تمہیں آزاد کرے گا۔ جانتا بھی ہے کہ دشمن کی بیٹی ہو، پھر بھی ہلکے میں لے رہا ہے مجھے۔ وہ سر جھٹک کر اب پانی کے جگ کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھوں میں بندھی زنجیروں کو دیکھا۔ اس کی حالت مرنے والی ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب وہ یہاں سے آزاد ہو کر باہر جائے گی، نہ جانے کب وہ اپنے گھر والوں سے ملے گی، نہ جانے کب اس کی بھوک اور پیاس پوری ہوگی۔ آدھی رات کو بارش شروع ہو گئی تھی اور وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ نوشی میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ ہنا کی سوچوں میں بھی گم تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سگریٹ بجھایا اور تہہ خانے کی طرف چل پڑا۔ نیچے زنجیروں کی ہلکی سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہنا فرش پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی مگر ہونٹوں پر دبی دبی دعائیں تھیں۔ آریان نے دروازہ دھکیلا جس کی چرچراہٹ نے ہنا کو چونکا دیا۔ وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ آریان کی تیز نگاہیں اس پر جم گئیں۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ ہنا نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آریان آہستہ آہستہ قریب آیا، اس کے گھٹنوں کے پاس جھکا، زنجیروں کو چھوا اور پھر ایک ایک کر کے کھولنے لگا۔ ہنا حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں کھول رہے ہو اسے؟ آریان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جبکہ وہ ششدر تھی۔ ایکچولی یو نو واٹ، تم ٹھیک کہتی ہو، اگر میں نے تمہیں اسی طرح سے قید رکھا تو یقیناً میں خود ہی قید ہو جاؤں گا۔ سو کیوں نہ تمہیں اس تہہ خانے سے آزاد کیا جائے؟ کیا چاہتی ہے؟ وہ زنجیر کھولتے ہوئے کہنے لگا تو ہنا کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ زنجیریں کھلتے ہی ہنا ہلکی سی کانپ گئی۔ 2 دنوں بعد اس کے ہاتھ آزاد ہوئے تھے۔ چلو تمہیں یہاں سے لے چلو۔ آریان نے ہاتھ بڑھایا تو ہنا نے نفرت سے سر جھٹک دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آریان پہلے اسے دیکھتا رہا۔ اس چھوٹی لڑکی میں بھوک پیاس ہڑتال کے باوجود بھی اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ یہ حویلی میری ہے، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں میرے ساتھ آنا ہی پڑے گا۔ اس میں چلنے کی ہمت نہ تھی، پھر بھی وہ ظالم شخص اسے برداشتی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے سے اوپر لایا تھا۔ بڑے ہال میں چراغ روشن تھے۔ حویلی کی دیواریں پرانی تصویروں سے بھری تھیں اور انہی تصویروں میں ایک تصویر زید کی بھی تھی۔ آریان نے رک کر تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا بھائی تھا، میرا خون، جسے تمہارے بھائی نے بے دردی سے مار ڈالا۔ غور سے دیکھو اس تصویر کو ہی اور یاد کر لو ان نقوش کو تاکہ ہر لمحہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا وجود میرے بھائی کی موت کا قرضدار ہے۔ آریان نے اتنی سختی سے کہا کہ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس معصوم سے لڑکے کی تصویر دیکھ رہی تھی جو واقعی بے قصور مارا گیا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں آریان،
میں بے قصور۔ الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے اور آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ بے قصور؟ ہاں، تمہارے قبیلے کا خون تمہاری رگوں میں بہتا ہے۔ تم میرے لیے اتنی ہی مجرم ہو جتنے وہ لوگ۔ آریان نے قریب آ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھ پر اگر ستم کرو تو ذرا سنبھل کر کرنا آریان، ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہاری پچھتاوا ہونے لگے اور پھر میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں۔ یہ الفاظ آریان کے دل پر چوٹ کی طرح لگے۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش سا ہو گیا، پھر اچانک اس نے ہنا کا بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں ایک بار یاد رکھو ہنا، اگر لگتا ہے تمہیں کہ تمہاری ان باتوں میں آ کر یا تمہاری معصوم شکل اور سمندر جیسی گہری آنکھوں سے دھوکہ کھا کر میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یاد رکھنا، تم صرف ایک بنی میں آئی عام سی لڑکی ہو، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تم۔ ہنا کی آنکھوں میں ڈر اور عجیب کشش کا تاثر تھا۔ وہ بے بس کھڑی تھی، زنجیریں نہیں تھی مگر آریان کی گرفت اسے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ آریان نے درستی سے کہہ کر اس کا بازو چھوڑا تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آریان ہنا کو گھسیٹتا ہوا بڑے کمرے میں آیا۔ ہنا نے پہلی بار کئی دن بعد کھلی ہوا محسوس کی، مگر آزادی کا ذائقہ بھی تلخ لگ رہا تھا اسے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب صرف آریان کی مرضی سے ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے، آریان نے سرد لہجے میں کہتے اسے جھٹک کر دور دھکیلا۔ آج رات تم یہاں رہو گی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ تو اصل سزا اب شروع ہوئی تھی؟ کیا مطلب؟ نہیں پلیز، مجھے واپس تہہ خانے میں ڈال دو، میں یہاں نہیں رہوں گی پلیز۔ اس کے گڑ گڑانے پر آریان اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت اور کشش جھلک رہی تھی۔ شاید تمہیں یاد نہیں تو میں تمہیں بتا دوں کہ ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ زنجیروں کی قید وقتی تھی، رکو ذرا، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اس کے انداز پر ہنا سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، مگر آریان اسے لے کر بستر پر گر چکا۔ اس کی قمیض چیرتے ہوئے اس کے کاندھوں پر لبوں سے کاٹ رہا تھا اور ہنا بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اور بتاؤ، کیا کیا جاتا ہے ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ؟ اور وہ بے بسوں کی طرح اس کے سینے پر ہاتھ چلا رہی تھی۔ آریان نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کیا اور اس کی قمیض کے اندر آخری کپڑے کو بھی نوچ پھینکا۔ وہ اب پوری طرح اس پر جھکا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہونٹوں سے چوس رہا تھا اور وہ تڑپ رہی تھی۔ اف، نہیں کرو۔ وہ اسے ہٹا دینا چاہتی تھی، مگر وہ کبھی ایک تو کبھی دوسری طرف جھکتا اس کے جسم کو سرخ کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ہنا کے دونوں ہاتھوں کو قابو کر چکا تھا۔ وہ بے ساختہ مچل اٹھی تھی۔ آریان پلیز۔ اس دفعہ اس کی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ آریان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہاری حالت دیکھ کر تو لگ رہا ہے تمہیں بھی مزہ آ رہا ہوگا، ہاں؟ کیا نہیں آ رہا؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ کتنا ظالم تھا وہ۔ آریان پلیز مت کرو، مجھے تکلیف ہو رہی۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہوا۔ تمہیں تکلیف ہی تو دینے کے لیے ونی میں لیا ہے، مگر تمہاری یہ آنکھیں، یہ مجھے تمہیں مستقل قید کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اس کے ذو معنی انداز پر ہنا کا دل ہی بند ہو گیا۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں اپنا بنا کر تمہارے جسم کے ہر حصے کو حاصل کر سکتا ہوں، مگر نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی تمہارے اندر بہت کمزوری، تم میری شدتوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے میری بات کان کھول کر سنو، پلیز کچھ کھا لو تاکہ مجھے تم سے ٹکرانے میں مزہ آئے، کیونکہ مزہ اس مقابلے میں ہی آتا ہے جس میں ٹکر برابر کی ہو۔ وہ بہت نرم لہجے میں اسے وارن کرتا ہوا دور ہٹا۔ ہنا نے بے ساختہ اپنے وجود کو کمفرٹر میں ڈھانپ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ اس کے لیے نئے کپڑے، کھانا اور چند ضروریات کی چیزیں لے آئی۔ کھانا اس نے پھر بھی نہیں کھایا تو مجبوراً آریان کو باہر سے آرڈر کرنا پڑا۔ اب اس کے سامنے برگر، پیزا وغیرہ کے ڈبے رکھ رہا تھا۔ وہ پنک جوڑے میں نکھری سی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ شاور لے کر آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں دشمن کے پیسوں سے آیا کھانا کھاؤں گی؟ اس کی اکڑ ابھی بھی وہیں تھی۔ آریان کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارا۔ وہ حویلی کا سب سے بڑا سمجھدار اور سلجھا ہوا بیٹا
وہ پورے گاؤں کا باروب سردار اور وہ ونی میں آئی لڑکی کے ایسے نخرے اٹھا رہا تھا جیسے وہ سزا کے طور پر نہیں آئی ہو بلکہ آریان پر سزا بن کر آئی ہو۔ اب تم کیا چاہتی ہو یار؟ کھانا ہی نہیں کھاؤ گی تو مر جاؤ گی۔ وہ تل ملایا، تو مر جانے دو، تم جیسے ظالم انسان سے تو جان چھوٹ جائے گی، گناہ سے تو بچ جاؤں گی میں۔ ہنا نے تب کر کہا تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیسا گناہ؟ دشمن کے پیسوں کا کھانا کھانے سے کون سا تمہیں گناہ مل جائے گا؟ وہ متحیر تھا۔ نہیں، بالکل نہیں ملے گا، مگر دشمن جس کام کے لیے مجھے صحت مند بنا رہا ہے وہ کام کرنے سے یقیناً میں جہنم میں جاؤں گی، صرف تمہاری وجہ سے۔ آپ کی بار وہ اسے گھور کر کہہ رہی تھی تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اتنی آگے کا سوچ رہی تھی کیا؟ تو تم چاہتی ہو تمہیں یہاں سے سلامت چھوڑ دوں میں؟ انتقام نہیں لوں اپنا؟ آریان کے تیور بگڑے۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ بس تم مجھے میرے گھر سے کھانا منگوا کر دے دو، بات ختم۔ اس کی بات سن کر اسے ہونق بنا دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے اس کے کمرے میں آئی تھی اسے مسلسل تنگ کیے جا رہے تھے۔ بات سنو تم میری، یہاں تم اسکول نہیں آئی ہو جو تمہیں لنچ منگوا کر دوں گھر سے۔ اب آریان کو غصہ چڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مت منگواؤ، تم مجھے بھوکا مرنے دو، سمجھے؟ تو اب مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ اس پر غراتے ہوئے اٹھی، تبھی اس کا سر چکرایا۔ آریان نے بے ساختہ اسے گرنے سے بچایا۔ اس کا چہرہ سرد پڑ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے کچھ کھلا کر ڈرپ لگوانے کا کہا تھا۔ آریان جانتا تھا وہ ڈھیٹ لڑکی اب بھی کچھ نہیں کھائے گی، تبھی اس نے اس کے گھر پیغام بھیجا۔ ہنا کی امی نے کسی لڑکی کے ہاتھ کھانا بھیجا۔ آریان کمرے کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ آخر کب وہ دوسری لڑکی کمرے سے باہر آئے اور کب وہ ہنا کو ڈرپ لگوانے جائے۔ ابھی وہ ادھر سے ادھر ٹہل ہی رہا تھا جب اسے اندر سے باتوں کی آواز آنے لگی، کیونکہ باتیں اس کے متعلق تھیں۔ تبھی رک کر سننا فرض سمجھا۔ تو پاگل ہے کیا ہنا؟ تجھے تیری محبت مل گئی، اور کیا چاہیے تجھے؟ ہنا نے اب تک کا سہارا کچھ رابعہ کو بتایا تھا، جبکہ رابعہ جسے کھانا کھلا رہی تھی رک کر اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ تصحیح کرو، ماتم نہیں، صرف پسند۔ ہنا افہام کی پسند ہے آریان۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں نے اسے اپنے کالج کے باہر دیکھا تھا، وہ کس طرح ان آوارہ لڑکوں کو سبق سکھا رہا تھا۔ میرے موبائل میں اب تک اس کی فائٹنگ کی ویڈیو تھی۔ تب سے میں اپنے سے بڑے اس 30 سالہ مرد پر دل ہار بیٹھی تھی، مگر میں نے یوں تو نہیں سوچا تھا کہ اس طرح مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تجھے پتا ہے رابعہ، میں نے اس کی آنکھوں میں کہیں بہت دور اپنے لیے ایک نرم گوشہ دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر وہ اسی طرح میرے آس پاس رہا تو مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ بتا رہی تھی اور باہر کھڑا آریان تو بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ ونی میں آئی لڑکی تو اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ تبھی کہہ رہی ہوں ہے نا، خود کو سدھار کر رکھ، باز رکھ اپنی حرکتوں کو، ایسا نہ ہو ملک آریان کو غصہ آ جائے اور وہ غصے میں یا تو تجھے بستر پر لے آئے یا پھر تیری جان لے لے۔ رابعہ نے اسے سمجھایا تو وہ اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم لڑکیاں کتنی پاگل ہوتی ہیں نا رابعہ، کہانیاں پڑھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ایک دیو کو ہم سے محبت ہو جائے گی اور پھر ہمارا خیال رکھنے لگے گا، وہ ہمیں ہم سفر کے طور پر قبول کر لے گا، مگر یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ صحیح کہتی تھی اماں جان، یہ کہانیاں لڑکیوں کے دل میں جھوٹی امیدیں وابستہ کرواتی ہیں اور بعد میں یہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا تھا، جبکہ آریان سے مزید کچھ سنا نہ گیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ڈرپ ختم ہو چکی تھی اور وہ اس کے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ جب اس کے پاس آیا، اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ آریان کے ہاتھ میں مرہم کا پیالہ تھا جسے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کافی نازک ہو تم، ذرا سی زنجیروں سے ہی تمہاری کلائی زخمی ہو گئی۔ وہ اس کی کلائی پر مرہم لگا رہا تھا۔ انہوں نے غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ضرورت نہیں مجھ پر احسان کرنے کی، وہ پھنکاری۔ ضرورت ہے، تم میری غلام۔ وہ بھی اسی انداز میں پھنکارا، اس کا ہاتھ دبوچ کر زبردستی مرہم لگا رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ کب سے نظر ہے تمہاری مجھ پر؟ اس کے پوچھنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ آج اپنی سہیلی سے کہ تمہیں ملک آریان پسند ہے۔ ویسے اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی تھی؟ اور یہ اکڑ، یہ انا، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آریان کے پوچھنے پر وہ ششدر رہ گئی۔
वो सारी बातें सुन चुका था। वो पुरानी बात है। अगर अब मुझसे पूछो तो तुम अब मुझे जहर लगते हो। वो इतनी दुरुस्ती से बोली कि वो हंस पड़ा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो मैं पहली नज़र में ही जान गया था कि तुम मुझे पसंद करती हो। बस तुम्हारी अना बीच में आ गई, वरना शायद तुम मुझे ना रोकती अपने ऊपर आने पर। उसके इतना करीब होकर बोला कि हिना का दिल ही धड़क गया था। वो दूसरी तरफ रुख किए तेज तेज सांसें लेने लगी। चलो एक गेम खेलते हैं। अगर मैं जीता तो जितना मैं चाहूँ तुम पर उतना जुल्म करूँगा, और अगर तुम जीत गई तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आर्यन ने दिलचस्पी से उसकी गर्दन को देखते हुए कहा। उसकी ब्यूटी बोन वाज़ेह नजर आ रही थी। कैसा गेम? आज़ादी का सुनकर वो एकदम उसे देखने लगी। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने मलिक आर्यन को बहका दिया, उसे अपने प्यार में पागल कर दिया और मुझसे आई लव यू बुलवा लिया, तो मैं हार मान जाऊंगा और तुम जो चाहोगी वही करूंगा, भले तुम आज़ादी ही क्यों न चाहो। उसकी आंखों में चमक उतरने लगी और वो गहरा मुस्कुराई, मगर फिर अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। गुनाह करवाना चाहते हो तुम मुझसे? क्योंकि मैं जानती हूँ इस तरह के खेल में तुम यकीनन हद पार करोगे। वो गहरा मुस्कुराया। तो तुम गुनाह को सवाब में कन्वर्ट कर लो, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। कैसे? वो नासमझी से उसे देखने लगी। और फिर शाम के 6:30 बजे उसने पूरी पंचायत के सामने हिना अफाम को हिना आर्यन बना लिया। दोनों की रजामंदी से निकाह हो चुका था और ये पहली रात थी जब हिना को उसे काबू अपने करना था। आर्यन ने उसे 1 घंटे का वक्त दिया था ताकि वो खुद को तैयार कर सके, और वो तैयार कर चुकी थी। वो जब कमरे में आया तो उसके होश ही उड़ गए। वो सुर्ख रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। उसके उभार वाज़ेह नजर आ रहे थे और गोरी सी कमर भी खूब वाज़ेह दिख रही थी। चेहरे पर मेकअप था और बाल कमर पर गले में बिखरे पड़े थे। वो हिला देने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर वो शान बेनियाजी से मुस्कुराई। वो चलता हुआ उसके करीब आया। हिना ने बेसाख्ता अपने सीने को ढांप कर ठीक करना चाहा, क्योंकि आर्यन की निगाह किसी सिमत में थी। वो जान चुकी थी। शर्म के पर्दे हटा दो, अगर मुझे हराना है तो। वो उसे कमर से थाम कर उसके कान में झुककर सरगोशी करने लगी। वो तो तुम वैसे भी हार जाओगे, क्योंकि आज रात तुम खुद पर काबू नहीं कर पाओगे। जानती हूँ तुम वो सब करोगे जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो। उसकी आंखों में देखकर तंज कर रही थी और वो सर फेंक कर हंसा। सो तो मैं करूँगा, मगर दरअसल शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे खुद से मोहब्बत करवाओगी, मुझसे आई लव यू कहलवाओगी। उसकी बात पर एकदम सुन रह गई। तो क्या मतलब? ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी क्या? क्या उसे रोज रोज खुद को उसके सामने पेश करना पड़ेगा? ऐसे तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे तो वो उसे जानबूझकर भी आई लव यू नहीं बोलेगा। आर्यन बहुत धीरे से उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए अपने हाथों से उसके उभारों को दबा रहा था। हिना ने एकदम से उसे खुद से दूर धकेला। वो नासमझी से उसे देखने लगी। तुमने धोखा दिया मुझे। तुम ऐसे तो कभी नहीं छोड़ोगे मुझे। तुमने वाकई मुझसे बदला लिया है। तुमने मुझे अब कैद किया है। उफ खुदाया आर्यन, तुमने मुझे कैद कर लिया। वो हैरान थी। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे होने लगी। आर्यन की आंखों में सुर्खी उतरने लगी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसे बेइंतहा करीब किया। बात सुनो मेरी, मैं दुश्मन की बहन से कभी मोहब्बत करूंगा? ये बात दिमाग से निकाल फेंको। मैं सिर्फ अपने भाई का इंतकाम लेना जानता हूँ। मैं जिस दिन तुम्हारे जिस्म से बेजार हुआ उसी दिन तुम इस हवेली से बाहर पड़ी मिलोगी, समझी तुम? अब खामोशी से मेरा काम करने दो मुझे। अगर रोकने की कोशिश की तो खुदा की कसम तुम्हारे खानदान की हर लड़की को एक एक करके अपने बिस्तर तक ले आऊंगा। और तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो इतनी दुरुस्ती से कह रहा था कि हिना को उसके इस नए रूप से अचानक ही बहुत खौफ आया था। वो कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि आर्यन उसे बिस्तर पर फेंक कर उसके ऊपर आ चुका था। उसकी सुर्ख साड़ी का पल्लू हटाकर वो उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने लबों से खुद को सैराब कर रहा था। उसकी शिद्दत इतनी थी कि हिना तेज तेज आहें भर रही थी। अपनी शर्ट वो पहले ही उतार चुका था। उसके सुर्खी माइल उभार आर्यन के सीने पर लगे तो दोनों को अपने अंदर आग फैलती हुई महसूस हुई।
تم چاہتی ہو نا میں تم سے محبت کروں، مگر تم ایسا کیوں چاہتی ہو کہ میں تم سے محبت کروں؟ تمہارے جسم سے کر تو رہا ہوں، یہ زیادہ مزہ دے گا تمہیں میری جان۔ وہ رک رک کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کے الفاظ اتنے گہرے تھے کہ اگر محسوس کرو تو اندر تک دل ٹوٹ جائے۔ ہنا کا بھی ٹوٹا تھا، یعنی وہ صرف اس کے جسم سے پیار کرے گا، اس کی ذات کا تماشا بنائے گا۔ وہ سوچ رہی تھی، مگر آریان تو اپنے ہی کام میں مگن تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنی زبان اس کی دھڑکنوں پر پھیر رہا تھا۔ وہ بری طرح سے مچلنے لگی تھی۔ تبھی آریان نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کی ساڑی اتار کر اس کے لہنگے کا لاسٹک کھولا، اور یہیں پر ہنا کی جان نکل گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ رکنے کے موڈ میں تھا ہی کب۔ آریان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے پیٹ کے گڑھے پر جھک کر لبوں سے پیار کرنے لگا۔ وہ یہ عمل اتنی آہستگی سے کر رہا تھا کہ ہنا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت تڑپایا ہے نا تم نے مجھے، دیکھو اب میں تم سے کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ ہنا نے بے ساختہ اس کے بالوں کو پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ شیٹ دبوچی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں اوپر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ واقعی بہت ظالم تھا۔ اف، وہ کتنا ظالم تھا۔ وہ اسے نچوڑ رہا تھا بری طرح سے۔ ہنا کی سسکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں، سانسیں مدھم تھیں مگر دھڑکنیں تیز تھیں۔ اف آریان، اف پلیز، جو کرنا ہے جلدی کرو، میری جان نکل رہی۔ وہ اتنی شدت سے بولی تھی کہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول چکی۔ آریان نے رک کر اسے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ جو حکم مائی وائف۔ اس کے اوپر لیٹ کر اس کی تڑپ مٹا رہا تھا، مگر اس کا انداز، اس کا احساس، اس کا جنون، اس کی شدت، اس کے جسم کی تپتی گرمائش اور اس کا جلتا بدن، ہنا کو اپنا آپ کسی اور ہی دنیا میں محسوس ہوا تھا۔ دونوں کا جنون بڑھنے لگا، اتنا زیادہ، بہت زیادہ اور زیادہ، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اس کے اوپر گرا تھا اور ہنا گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے اوپر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر اس سے دور ہوا، ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھا۔ تو کیا تمہیں مزہ آیا میرا اس طرح پیار کرنا؟ وہ اس کے سوال پر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اے لڑکی، اب تم اس گھر کی بہو، تمہیں باورچی خانے کو وقت دینا ہوگا۔ کیا سارا دن مہارانی بن کر کمرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ زید کے غم میں چور اس کی دادی نے اس کی سجی سنوری دلہن کو دیکھ کر غصے سے کہا تو وہ سہم ہی گئی تھی۔ آج ہی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر حویلی کا جائزہ لے رہی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا شاید کہ وہ ونی میں آئی لڑکی ہے۔ چاہے کسی کی بھی بیوی بن جائے، اس کی اوقات اتنی ہی رہے گی جتنی پر وہ یہاں لائی گئی تھی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ بھلا اس نے کبھی اپنی حویلی میں یوں کام کاج تھوڑی نہ کیے تھے۔ ارے کرو گی تو آئے گا نا، جاؤ جا کے بدلو یہ نئے کپڑے اور آ کر ملازماؤں کا ہاتھ بٹاؤ، اور ہاں، آج رات کا کھانا تم تیار کرو گی۔ ان کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ وہ ڈر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا تمہیں بھی تیز آوازوں سے ڈر لگتا ہے؟ جیسے ہی وہ کمرے میں آنے لگی، اسے کسی کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آریان کی ماں کھڑی تھی، سادے سے کپڑے، آنکھوں کے نیچے ہلکے بکھرے بال، وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے بھی تیز آوازوں سے ڈر لگتا ہے، جب میں اس حویلی میں آئی تھی مجھے بھی ونی میں لیا گیا تھا، وہ اس کے قریب آ کر بتا رہی تھی، اور ہنا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ بھی ونی میں آئی تھی؟ تھوڑی دیر بعد وہ ہنا کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ ہنا کو اپنا ماضی بتا چکی تھی کہ کیسے ان کے بھائی نے ان کے شوہر کی بہن کے ساتھ کھیل کر اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا، اور پھر کیسے آریان کی پھپھو نے خودکشی کر لی، اور پھر آریان کے والد نے ان سے بدلہ لینے کے لیے کیسے انہیں ونی میں لے لیا۔ جب میرا پہلا دن تھا نا اس حویلی میں، تب میرے ساتھ بھی بڑے ظلم ہوئے تھے۔ مجھے تو بیلٹ سے مارا تھا آریان کے والد نے، اور آریان کی دادی وہ الگ مارتی تھی۔ میرا بیٹا زید مجھ جیسا خاموش مزاج تھا، مگر آریان غصے کا تیز نکلا، اپنے باپ پر ہے بالکل، مگر سنو، وہ برا نہیں، مجھے یقین ہے اس نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، ہے نا؟ وہ تسلی کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ یہی تو سچ تھا۔ آریان نے اسے کبھی مارا تو نہیں، کبھی اس کا ہاتھ جلایا تو نہیں،
شاید وہ خود کو جانور کہتا تھا مگر وہ جانور تھا نہیں۔ تو اب کیا یہ لوگ آپ کو ابھی بھی قبول نہیں کر رہے؟ اتنے سالوں بعد بھی نہیں؟ ہنا کو ان پر ترس آیا تھا۔ کر چکے ہیں، تب جب میرا آریان بڑا ہوا، تب جب میرے زید نے اپنی محبت سے سب کا دل جیتا، اور اب وہ چلا گیا چھوڑ کر۔ وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہنا کو اپنے بھائی پر شدید غصہ آیا۔ وہ اس کی سوتیلی ماں کا بیٹا تھا، وہ اسے پہلے ہی نہیں پسند تھا، اور اب تو اس کے کیے کی سزا کاٹنے وہ آئی تھی یہاں۔ لیکن ہنا تم بالکل بھی نہ ڈرنا کسی سے، اوکے؟ تم صرف آریان کا دل جیتنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کی عزت کروائے، اور اگر چاہے تو نہ کروائے۔ آریان کے باپ میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ عورت کی عزت کرواتا، بلکہ وہ تو خود میری عزت نہیں کرتا تھا، مگر آریان کی آنکھوں میں نے حیا دیکھی۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی تھیں، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ہنا تم اسے بدل سکتی، ہاں، تم صرف اس کا دل جیت لو، وہ تمہارا بن جائے گا۔ تھوڑا غصے کا تیز ہے مگر وہ سنبھل جائے گا۔ اسے بہت امید سے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ہنا نے بے ساختہ انہیں دیکھا، اور اگر وہ نہ مانے تو؟ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی۔ وہ اس کی بات پر مسکرائیں، پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ وہ مان جائے گا، تم بس ایک اچھی بیوی بن جاؤ۔ وہ جتنا بھی تمہارے ساتھ غلط کرے تم سہ لو، اسے پیار دو ہنا، وہ تمہارا بن جائے گا۔ ان کی بات پر اس کی ہمت بہت بڑھ چکی تھی۔ اب وہ آزادی کا ارادہ خود ہی ختم کر چکی تھی۔ اب اسے اس ملک خاندان کے گھر میں خود کو فٹ کرنا تھا۔ وہ گاؤں کے کسی مسئلے سلجھانے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو باورچی خانے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ اندر کھڑی ہنا پر گئی، جو سوسو کرتی ہوئی پیاز کاٹ رہی تھی۔ وہ غور سے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگا۔ وہ ہلکے پیلے رنگ کے کامدار جوڑے میں ملبوس تھی، دوپٹہ کاندھے سے بار بار پھسل رہا تھا، بال موڑ کر کیچر میں بند کر رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی حالت پر آریان مسکرایا۔ ہاں، مجھے امپریس کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے چلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ہنا نے ایک نظر اسے گھورا، پھر واپس کام میں لگ گئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور کاندھے سے چھانکنے لگا۔ حویلی کی شہزادی، افہام کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، جس نے آج تک اٹھ کر خود سے ایک گلاس پانی تک نہیں پیا، وہ آج اپنی آزادی کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے نا۔ دکھ ہوا دیکھ کر۔ وہ جانتی تھی وہ اب اس پر یوں ہی طنز کے تیر چلایا کرے گا۔ اس کا بھائی مرا تھا، کوئی عام سی بات نہیں تھی، مگر ہنا کو سب برداشت کرنا تھا۔ آریان کی امی نے کہا تو تھا، وہ حویلی کی سختی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ اگر وہ اسے پیار سے سمجھائے گی تو وہ مان جائے گا۔ ہنا نے گردن اکڑائی۔ ڈونٹ وری ڈیئر ہبی، کچھ دنوں بعد خوشی بھی ہوگی مجھے کچن میں دیکھ کر۔ وہ آستینوں سے آنسو پہنچتے ہوئے ایک ادا سے مسکرائی۔ پہلے تو اسے دیکھے گیا، پھر غصے سے اس کی کلائی دبوچی، چھری اور پیاز ہاتھ سے چھین کر ایک طرف کو رکھی، اسے سنک کے پاس لایا، ہاتھ دھلائے اور اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگا۔ آریان، کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے کام کرنا ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی، مگر اس کی گرفت ہلکی تو نہ تھی۔ اسے کمرے میں لا کر اندر دھکیلتا ہوا دروازہ بند کر گیا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو آریان؟ اس کے اچانک بدلتے رویے پر پریشانی سے ہو گئی تھی۔ وہ شرٹ اتار کر پھینکتا ہوا اس پر جھکا، اس کی ٹھوڑی کو مروڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میرا دل قید نہیں کر سکتی تم، نہ تم سے محبت ہو سکتی ہے مجھے کبھی۔ میں بس تمہیں یوز کروں گا، کیونکہ میں نہیں بھولا کہ تم میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو۔ یہ الفاظ بولتے وقت اس نے ہنا سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ بس کر دو ملک آریان، مت بناؤ خود کو اتنا ظالم کہ بعد میں تمہیں میری معافی بھی نہ ملے۔ وہ غصے سے چیخی تو اس کی گردن پر جھک کر اپنے دانت رکھنے لگا۔ بے ساختہ ہنا کی سسکی نکلی تھی۔ یہ وہ بھی جانتا تھا کہ اسے مدہوش کرنے کے لیے آریان کی صرف یہ ایک حرکت ہی کافی تھی۔ اسے بے لباس کر کے اپنا پورا زور لگا رہا تھا اور وہ بہت بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ بس کرو آریان، مجھے کھانا بنانا ہے رات کے لیے۔ وہ پریشانی ہو گئی۔ فی الحال مجھے تو خود کو کھانے دو نا جان۔
اسے ایسے بائٹ کر رہا تھا جیسے واقعی میں اسے کھا جائے گا۔ اس وقت وہ دونوں مدہوشی کی حالت میں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے نشے میں ڈوب چکے تھے۔ آریان بھول چکا تھا کہ اس کے بھائی کے قاتل کی وہ بہن ہے جسے وہ ونی بنا کر لایا تھا، اور ہنا، وہ آج پہلی بار اس کے لبوں کو پوری شدت سے پی رہی تھی۔ ہنا ایک دم گردن اوپر کر کے سانسیں لینے لگی، اور کچھ ہی پل میں اس کا جسم ایک جھٹکے سے بستر پر ڈھہ گیا۔ وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ تم نے مجھے چلنے کے لائق نہیں چھوڑا، سانس لیتے ہوئے بمشکل وہ اسے کہہ پائی تو وہ گہرا مسکرایا۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ آؤ، تم بھی مجھے اٹھنے لائق مت چھوڑو۔ وہ بھی سنبھلی بھی نہیں، بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے اوپر لٹا کر اس پر مزید ظلم کرنے لگا۔ اس دفعہ ہنا کو اس پر شدید غصہ آیا تو دونوں کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئی۔ آریان گہرا مسکرایا۔ ہاں، جوش تو بہت، پھر چھپاتی کیوں ہو اتنا؟ وہ بولا تو وہ تکیے میں منہ دیے شرمائی تھی۔ رات کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ وہ کچن سے کمرے میں آئی تو شاور کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ ابھی باہر سے آیا تھا اور اب نہا رہا تھا۔ ہنا نے ایک نظر بیڈ پر پڑے اس کے نئے کپڑوں پر ڈالی، پھر کرتے ہوئے الماری کھولی اور دوسرے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے۔ جب وہ باہر آئے تو ٹراؤزر میں تھا۔ وہ تیار کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ شرٹ لیس کھڑا ان نئے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو میں نے نکالے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ بال سکھاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا، ایک رات ڈنر پر بیوی کی پسند کے کپڑے پہن لو گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ ایک ادا سے اس کے قریب آ کر کہتی ہوئی اس کی گردن کو چھونے لگی، پھر اس کے گیلے بال جسم پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ٹراؤزر تک لائی۔ تبھی آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بدلا لوگی؟ ہاں، جانتی ہو نا نیچے سب میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ جذبات جگانا چاہتی ہو میرے، تاکہ مجھے مشکل ہو خود کو سنبھالنے میں؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ مسکرائی۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنا میں سوچ رہی تھی، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی خاموش کھڑا رہا۔ اے لڑکی، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ آریان کی دادی نے اسے آریان کی برابر والی کرسی سنبھالتے ہوئے دیکھ کر درشتی سے کہا۔ سب نے رک کر ہنا کو دیکھا۔ آریان چپ رہا، مگر میں آریان کی بیوی ہوں، وہ بہت ہی نرمی سے بولی تھی۔ آریان نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ تم اس گھر میں صرف قاتل کی بہن اور اسی حیثیت سے آئی ہو۔ یہ تو آریان نے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ تم اس لائق نہیں تھی کہ تمہیں ملکوں کے گھر کی بہو بنایا جائے۔ نکلو اب یہاں سے، جا یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخیں تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی جان پلیز، وہ بیوی ہے میری، آپ سے اس طرح۔ وہ سخت لہجے میں بولنے لگا تو ہنا نے اس کے ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں آریان، میں اپنا کھانا امی کے کمرے میں لے جاتی ہوں، انہوں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اپنا اور آریان کی امی کا کھانا نکال کر ایک ٹرے میں جما کر اس کی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آریان کو اس وقت وہ سب سے حسین لگی تھی جب اس کی ماں کی فکر کر رہی تھی۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانا واقعی بہت ٹیسٹی بنا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ تھک ہار کر سو چکی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، وہ اپنی ہی قید میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کی طرف اپنا دل کھنچتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس آ بیٹھا، سگریٹ جلائی اور گہری کش لینے لگا۔ دور آسمان پر پھر سے اسے زید کا مسکراتا چہرہ دکھا تھا۔ وہ جب سے آریان کی امی سے ملی تھی، وہ کام کے بعد زیادہ تر وقت انہی کے پاس گزارتی تھی۔ آج بھی انہیں صبح سے بخار تھا اور وہ صبح سے کبھی ان کی ٹھنڈی پٹیاں اتار رہی تھی، کبھی ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہی تھی۔ اس نے زبردستی انہیں کھانا کھلا کر دوائی دی تھی، اور جب تک وہ سو نہیں گئی وہ ان کے پاؤں دباتی رہی تھی۔ وہ آتے جاتے چھپکے سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی اس کے دل میں اتنی جلدی گھر کر گئی تھی کہ وہ اس سے ایک پل دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ دل بار بار اظہار محبت کے لیے اکسا رہا تھا، جبکہ دماغ لال بتی دکھا رہا تھا کہ اگر تم نے اظہار محبت کیا تو وہ جیت جائے گی، تم ہار جاؤ گے اور بدلے میں تمہیں اسے آزاد کرنا پڑے گا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی اس کی ماں کی خدمت کر کے اس کا دل جیت چکی تھی، اور وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔
خاندانی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ نسل در نسل چلتی ہے۔ سالوں پہلے انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے تھے، مگر جب سے زید نے جنم لیا تھا نہ کوئی جنگ دیکھی تھی نہ کوئی تکرار۔ اسے ان چیزوں سے دور رکھا گیا تھا، تبھی تو وہ بے فکر رہتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا ایک غلط قدم اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ اٹھ ریشما، ختم کریے سوگ۔ طارق نے ریشما کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریشما طارق کی ہونے والی منکوہا تھی۔ وہ بھی ایک پڑھی لکھی ہونہار لڑکی تھی جس کے خواب بہت بڑے تھے اور وہ زید سے یونیورسٹی میں ملی تھی۔ وہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ طارق جیسے جاہل انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ہنا کے سوتیلے بھائی طارق کو ریشما اور زید کا پتہ چلا تو اس نے زید کو مار ڈالا۔ تب سے ریشما کی حالت خراب تھی۔ آج میں تجھ سے نکاح کر کے رہوں گا، اور آج تو نے انکار کیا تو سن لو، سب کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، میں سے بنا نکاح کے کمرے میں لے جاؤں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس کی دھمکی پر ریشما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسا مرد تھا! اس کے کیے کی سزا اس کی بہن بھگت رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد اس غصے سے ڈرتا تھا، تبھی تو سب نے بے غیرت بن کر ہنا کو ونی میں دے دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر کچن میں جا رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رابعہ اندر آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے لاکھ درخواست کرنے پر آریان نے اسے ہنا سے ملنے کی اجازت دی۔ اسے یہاں دیکھ کر ہنا چونکی۔ رابعہ تم یہاں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے پاس آئی۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، وہ تمہارا بھائی، وہ میری بہن سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر وہ راضی نہ ہوئی تو وہ اسے بنا نکاح کے ہی۔ وہ سے آگے نہ بول پائی۔ ہنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چلو جلدی، اس کے ساتھ جانے لگی، تبھی آریان اندر آئے۔ کدھر؟ وہ تیور چڑھائے پوچھنے لگا۔ آریان، وہ ریشما، وہ طارق ریشما سے زبردستی۔ اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ جانے کیوں آریان کو اس کے رونے سے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جو اسے روکنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے ساتھ خود بھی پیچھے چل دیا۔ وہ جانتا تھا جہاں وہ جا رہا ہے اس کے دشمن کا گھر تھا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ دھڑام سے دروازہ کھلا اور آریان اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے طارق کچھ کرتا، آریان کی آدمی آندھی طوفان کی طرح پوری حویلی کو گھیر چکے تھے۔ آریان کے پیچھے وہ بھی کھڑی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آریان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ریشما کا ہاتھ چھوڑو طارق، وہ اپنے سوتیلے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی۔ طارق اسے صحیح سلامت اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ ہاتھ چھوڑو لڑکی کا۔ آریان کی دھاڑ پر سب سہم گئے تھے۔ مولوی جو نکاح کے پیپر لیے کھڑا تھا فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سب کے سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تمہارے بھائی کی موت کا بدلہ ہم دے چکے ہیں، یہاں کیا کرنے آئے ہو ملک آریان؟ طارق غصے سے چیخا۔ ریشما کو آزاد کروانے۔ ہنا کے بولنے کی دیر تھی کہ آریان کے آدمیوں نے بندوق کے زور پر طارق کے تمام لوگوں کو مات دے دی تھی۔ ہنا ریشما کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ شکریہ آپ کا۔ وہ کمرے میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ جب ہنا نے دھیرے سے کہا تو اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، جب تم میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے احسان اتارنا۔ تم نے جو میری ماں کی خدمت کی، بدلے میں تمہاری مدد کر دی میں نے، بات ختم۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، مگر وہ گھوم کر اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں بے یقین۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا آریان، اور میں نے وہ سب تمہارے لیے نہیں کیا تھا۔ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہارے دل میں جگہ بناؤں یا تمہیں اپنی طرف مائل کروں یا تمہارے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کروں۔ میں نے وہ ان کی محبت میں کیا تھا۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی مجھے اسی طرح سمجھاتی، پیار دیتی، مجھے صحیح راستہ دکھاتی۔ وہ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ گئی تھی۔ آریان خاموشی سے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہنا نے نظریں چراتے ہوئے بیڈ پر اپنی جگہ سنبھالی اور کمبر تان کر سو گئی۔ ادھر وہ اب تک اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا کمبل تھوڑا اٹھایا۔ ہنا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سنو، تم پلیز ایسے مت کرو، میں ہار جاؤں گا، میں خدا کی قسم سچ میں ہار جاؤں گا۔ وہ اتنی شدت سے بولا کہ وہ کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ سو جا آریان، بہت رات ہو گئی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول کر واپس کمبل لیے سو گئی، جبکہ آریان کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ شدت جذبات میں آ کر کتنا کچھ کہہ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی دل پر ہاتھ رکھ کر دوسری طرف کروٹ کر چکا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے انہیں، مگر ان 2 مہینوں میں
وہ ایک بھی بار اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کہیں اس نے اظہار محبت کر لیا تو اسے چھوڑ ہی نہ جائے، جبکہ دوسری طرف ہنا نے کافی حد تک گھر والوں کی نظر میں اپنی عزت بنا لی تھی، یہاں تک کہ دادی بھی اکثر اپنے کاموں کے لیے اسے ہی بلاتی تھی۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں ان کے کاندھے دبا رہی تھی اور دادی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے دادی جان، یہ جو بہو ہے یہ ولن ہے یا پھر ساس؟ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دادی نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ ظاہر ہے بہو ہی ولن ہوگی نا، نئی نسل جو ٹھہری۔ فلم دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائیں تو ہنا نے گہری سانس لی۔ وہ یہ مووی 10 بار دیکھ چکی تھی، تبھی تو دادی کو یہی مووی لگا کر دی، کیونکہ اس مووی میں آخر میں جو انجام ہوتا ہے وہ انہیں دکھانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب مووی ختم ہونے لگی تو اٹھ کر چائے بنانے کے غرض سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دادی خود اس کے پاس آئی۔ میں غلط تھی، اس نے سب کچھ ساس نے کیا تھا، بہو ہمیشہ تو غلط نہیں ہوتی۔ وہ سب کو کتنے پیار سے سنبھالے رکھے ہوئے تھی، کسی نے اس کی قدر نہیں کی، اور جب وہ مر گئی تو پورے گھر کو ویران کر گئی۔ وہ بتا رہی تھی، آنسوؤں میں ہلکے آنسو جمع تھے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور باہر سے گزرتے آریان نے اندر کا جو منظر دیکھا وہ ناقابل قبول تھا۔ دادی اور ہنا ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ کاش میں تیرے بھائی کی غلطی کی سزا تجھے نہ دیتی، تو کتنی اچھی ہے نا، اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ اچھے سے رہنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے۔ وہ دروازے پر رک کر حیرت سے دادی کے الفاظ سن رہا تھا جو کبھی نہیں پگھلی تھی، وہ آج پگھل گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں دادی، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں بھائی کو یہ ظلم نہ کرنے دیتی۔ پلیز ریشما کو بھی معاف کر دیں، اس نے صرف محبت کی تھی، اور محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ ہنا آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی تو دادی نے پیار سے اس کے رخساروں کو چھوا۔ میں جانتی ہوں تو بھی میرے آریان سے محبت کرتی، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ تجھے کوئی نہیں نکالے گا اس گھر سے۔ آج سے آریان کی ماں کے بعد تو اس گھر کی بڑی بہو ہے، اور ریشما وہ تو مجھے شروع دن سے ہی بہت پسند تھی۔ میں واقعی سے زید کی دلہن بنی دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میرے ساتھ کی دلہن بن جائے؟ کیا وہ مان جائے گی؟ ساتھ کا ذکر سن کر ہنا اور آریان دونوں ہی چونکے تھے۔ ساتھ آریان کی مرحوم پھپھو کا بیٹا تھا جو باہر ملک رہتا تھا۔ ساتھ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ پڑھائی مکمل کر کے یہاں حویلی آ جائے گا اور اپنی نانی کی مرضی سے ہی شادی کرے گا۔ میں کوشش کروں گی ریشما کو منانے کی، وہ بولی تو دادی نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ آریان خاموشی سے وہاں سے دور ہٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم ہنا؟ میں کیسے کسی اور سے شادی کروں؟ ریشما کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ریشما، تم ساری عمر یوں تو نہیں گزار سکتی نا، تمہیں کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی پڑے گی نا، تو ساتھ کیوں نہیں؟ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ زید کی عمر کا ہی ہے، اور تو اور نے اس کی تصویر بھی دیکھی، وہ زید کی ڈٹو کاپی ہے۔ ہنا اسے دلچسپی سے بتا رہی تھی، مگر وہ خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب ہنا اسے کیا بتاتی کہ وہ ساتھ سے بات کر چکی تھی، ساتھ ریشما کی تصویر دیکھنے سے پہلے ہی راضی ہو گیا تھا۔ اب بس اس کے پاکستان آنے کا انتظار تھا۔ کیا جادو کیا ہے تم نے دادی پر؟ کیا گھول کر پلایا ہے انہیں تم نے؟ وہ جو ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی اس کی بات پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ چپ چپ کر ہماری باتیں سنتے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ جو حرکتیں تم کر رہی ہو نا، بہت جلد تم مجھے میرے گھر والوں کے خلاف کر دو گی، اور پھر ونی میں آئی ہوئی لڑکی تم نہیں لگو گی، میں لگوں گا۔ وہ سر جھٹک کر بولا تو وہ قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کو کس نے کہا میں ونی میں آئی لڑکی ہوں؟ مجھ پر نہ کوئی ظلم ہونے دیا، نہ میں نے سزا کاٹی، نہ مجھے ذلیل کیا گیا، بلکہ مجھے تو یہاں آپ سب نے بہت پیار دیا ہے۔ وہ بولی تو چہرے پر خوشی چھلکنے لگی۔ آریان نے رک کر اسے دیکھا۔ ریشما کو کیسے راضی کرو گی ساتھ کے لیے؟ وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ یہ ساتھ کا کام ہے، وہ یہ سب خود کرے گا۔ وہ جان تو پرسکون انداز میں بولی تھی، نہ وہ اتنا ہی حیران ہوا تھا۔ مزید 2 مہینے گزرے تھے، ریشما کو ساتھ راضی کر چکا تھا۔ ان کا آج ولیمہ تھا، سب فوٹو شوٹ کروا رہے تھے۔ ان سب سے ہٹ کر وہ ایک ٹیبل پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں سرخ گلاب تھا۔ نظر دور اسٹیج پر کھڑی ہنا پر گئی جو سنہرے رنگ کی میکسی پہنے ہوئے تھی۔ آریان نے موبائل نکال کر اسے کال میں لائی تو اس نے کال کٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد آریان کو میسج ریسیو ہوا، میں اپنے سسرالیوں کے ساتھ بیزی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔
وہ بے ساختہ مسکرایا۔ یعنی اسے اب اس کے فارغ ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ بالآخر وہ انتظار کے لمحات 2 گھنٹے بعد ختم ہو ہی گئے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اس کا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مدھم موم بتیاں جل رہی تھیں اور وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ آریان، یہ سب کیا ہے؟ غلط کمرہ سجا دیا گیا ان لوگوں نے، وہ ایسے ہی بول گئی، مگر جب وہ پلٹا تو وہ ٹھٹکی۔ آریان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، ہاتھ میں سرخ گلاب تھا۔ جانتا ہوں میں جو کہنے لگا ہوں اس کے بعد تم جیت جاؤ گی اور میں ہار جاؤں گا، اور شاید تم چلی جاؤ گی، مگر سنو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگا۔ آنسو بہہ رہے تھے، وہ بس اسے دیکھے گئی۔ آئی لو یو ہنا۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نظریں جھکا لی تھی۔ اسے لگا تھا ہنا ابھی پھول چھین کر اس کے منہ پر دے مارے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہنا اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کا پھول آہستگی سے تھاما اور بنا کچھ کہے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ حیران تھا، وہ اس کے گرد بازو پھیلائے رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ وہ زید کو واپس نہیں لا سکتی تھی آریان، مگر میں پوری کوشش کروں گی کہ اس خاندان کو جوڑ کر رکھوں، آپس کی تلخیاں ختم کر دوں اور سب لوگ ایک دوسرے سے پیار سے رہیں۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آریان نے اسے خود سے دور کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنے لگا۔ آریان، میرا میک اپ؟ وہ بمشکل اتنا کہہ پائی تو وہ مسکراتے ہوئے دور ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے زیورات اتار رہا تھا۔ دونوں ہی کپڑے چینج کر چکے تھے اور ایک دوسرے کے گلے لگے لیٹے تھے۔ آریان پھر سے اس پر حاوی ہوا تو اس دفعہ اس نے اسے نہیں روکا۔ تھوڑی دیر بعد آریان کے جذبات شدت اختیار کر گئے تھے اور ہنا بیڈ پر بری طرح سے مچل رہی تھی۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنے جنون کی شدت سے سرخ کر چکا تھا۔